अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ आपका अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ आपका अपना अमीन इकबाल, आपकी मोहब्बतों का भूखा। दोस्तों, हम सब ज़िंदगी के सरपट घोड़े के ऊपर सवारी करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हम सब में से वही इस पे सवारी कर पाता है जिसमें जिगर होता है, यानी कि जिगरा, और जिसमें माफ़ करने का ज़र्फ़ होता है। मेरी नज़र में नाकाम होने की क्या वजूहात होती हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और जैसा कि मैंने शुरू में ही अपने वीलॉग्स जब शुरू किए तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कोशिश करूँगा कि ऑर्गेनिक तरीके से जो ज़िंदगी में मेरे सामने वजूहात आई हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। और मुझे हमेशा ये लगता है कि हर इंसान जो है वो एक ही तरह के मैकेनिज़्म के ऊपर काम करता है जब वो एक सोसाइटी में होता है। सोसाइटी बदलने से शायद उसके हालात और उसके चैलेंजेस बदलते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में 70-75 सालों में ना हमारे चैलेंजेस बदले हैं और ना हमारे हालात बदले हैं। तो इस तरह हर इंसान एक ही तरह की चीज़ों का सामना करता है। तो मेरी नज़र में नाकाम होने की जो बुनियादी 5 वजूहात है उसमें नंबर 1 पे है खौफ, नंबर 2 पे है बुज़दिली, नंबर 3 पे है सरपरस्ती की ख्वाहिश, नंबर 4 पर है फाइटिंग स्पिरिट, नंबर 5 पे है खुद से हमदर्दी की ख्वाहिश। खौफ कई तरह के होते हैं दोस्तों। क्या कहा यह जाता है कि सबसे बड़ा जो खौफ है वो ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और वो अपना ज़हनी तौर पर अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशें, अपना करैक्टर और अपनी जो स्किल है उसको समझ रहा होता है, तो बहुत सारे खौफ उस पे लाद दिए जाते हैं और वो हम गैर महसूस तरीके से खुद पेरेंटिंग करते हुए या बड़े होने के नाते उसके ऊपर ला देते हैं। मुआशरा क्या कहेगा, खाला क्या कहेगी, चाचा क्या कहेगा, तुम ये करो, तुम ये ना करो, तो वो बुनियादी तौर पर अपनी स्किल को आगे नहीं बढ़ा पाता। और जब हम एक जगह पर होते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे हमारे सामने कोई चैलेंज आता है जो भी हम बनना चाहते हैं, तो उस वक्त खौफ जो है वहाँ पे हमारे ऊपर डोमिनेट कर देता है, चूँकि बचपन से चूँकि लोग क्या कहेंगे ये हमारे जहन पे सवार होता है और इस खौफ की वजह से हम अगला कदम उठाते हुए डरे रहते हैं। और डरे रहने के लिए यहाँ पे जो चीज़ हमें तशफ़ी देती है वो हमारा माज़ी है, चूँकि माज़ी में हम चंद कदम उठाने के बाद ही इस मोड़ पर पहुँचे होते हैं जहाँ पे हर मंजिल पर चैलेंज सख्त होते जाते हैं आपकी अचीवमेंट्स के सामने। इस सख्त चैलेंज के वक्त जब हम अपने माजी के दरवाजे बंद नहीं कर पाते तो हम आज में नहीं होते, और जब हम आज में नहीं होते तो हम अपने मुस्तकबिल की कहानी भी नहीं बुन पाते। तो दोस्तों, खौफ मेरी नज़र में, हर तरह का खौफ, वो हमारे रास्ते की एक बड़ी रुकावट है हमारी नाकामी की। और दूसरी है बुज़दिली। दोस्तों, बुज़दिली जो है, मैंने जब महसूस किया कि मैं बुज़दिल होता जा रहा हूँ, तो बुज़दिली क्या थी कि आपको बहुत सारे जब डर लाहक हैं, खौफ लाहक हैं, उसमें आपकी फैमिली का खौफ है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का खौफ है, और आपके सामने सबसे बड़ी एक्सप्लॉयटेशन आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ ही होती हैं कि अगर मैं अगला कदम उठाने के लिए थोड़ा सा अपना रास्ता बदलूँगा तो आज जब मैं जो कमा रहा हूँ उससे भी हाथ धो बैठूँगा, और वो आगे बढ़ने के लिए आपको ये बुज़दिली एक रुकावट बन जाती है। बुज़दिली के लिए बहुत सारी जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। जैसा कि हम इस कायनात में किसी शख्स से भी पूछें तो वो जब अपने किरदार और अपने आप को दोस्तों इंट्रोड्यूस करवाता है, और हम सब जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो बेशक हम कितने भी मुनाफिक, कितने भी कंप्रोमाइज सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन अपनी सिफ्त के लिए, अपनी पहचान के लिए हम हमेशा ये कहते हैं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बुज़दिल नहीं हूँ। और आपने देखा अभी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो कि अपनी बहादुरी के किस्से घड़कर भी बयान करते हैं। इसका मतलब ये है, बहादुरी हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर एक ऐसी घुट्टी में पड़ी हुई चीज़ है जिसकी तशरीह करना, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना अपनी शख्सियत के हवाले से हमारा एक क्या बन जाता है कि हमारी एक सिफ्त बन जाती है। हम चाहते हैं हम बहादुर सिफ्त के साथ रहें,
لیکن جب ہم اندر سے ڈرے ہوتے ہیں اور جب ہم اپنی بزدلی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایسی جسٹیفیکیشن تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ میں اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا جس کی وجہ سے میرے پاس آنے والی یہ اپرچونٹیز کھو جائیں گی، تو ہم اپنا میکسیمم اچیو نہیں کر پاتے۔ دوستو تیسری چیز جو ہے وہ سرپرستی کی خواہش ہے۔ ہم اس سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی لوگ پلے بڑے ہیں، جہاں پہ ہم نے طبقاتی نظام کو دیکھا اور وہ طبقاتی نظام پھر تعصب میں بدلا، صوبائیت میں بدلا اور ہم بٹتے چلے گئے۔ دنیا میں قبائل کے حوالے سے بھی انسانوں کی پہچان رہی ہے دوستو، اور دوستو ان کی سکل بیسڈ بھی پہچان رہی ہے۔ جو جس کا پیشہ ہوتا ہے وہ ایک الگ گروہ بن جاتا ہے، جیسے کسانوں کا گروہ ہے، صنعت کاروں کا گروہ ہے، جیسے ایک پیشہ ہے، موچیوں کا پیشہ ہے، لوہاروں کا پیشہ ہے، کمہاروں کا پیشہ ہے۔ یہ سارے پیشے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پہچان بنتی ہے اور انسان اس سے جڑ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب ہم قدم با قدم اپنے کام کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے استاد اور آگے آنے والے اپنے باس کے سبارڈینیٹ بنتے ہیں، تو سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی سرپرستی حاصل کر لیں۔ اور سرپرستی کی گٹی ہمارے گھر سے شروع ہوئی ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ابا کو اپنے سرپرست کے طور پر جانتے ہیں، جو ہمارے ہر مسئلے کا حل نکال لیتا ہے، اور ہم پھر یہ امید باندھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہی ہمیں آگے لے کر بھی جائے گا۔ اور اسی وجہ سے گاڈ فادر کی ایک بہت ہی مقبول ٹرم ہے، وہ انٹروڈیوس ہے دنیا کے ہر شعبے کے اندر، کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی گاڈ فادر ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ کوئی ٹیچر ہوتا ہے، کوئی راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے، وہ گاڈ فادر ہوتا ہے جو آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور یہ تاریخ میں دن بہ دن یہ بات کانوں میں پڑھتے پڑھتے ہمارے تک اس حد تک آ چکی ہوتی ہے کہ ہمارا یقین مستحکم ہے جب تک ہمارا گاڈ فادر نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ دوستو میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی بھی گاڈ فادر اپنے مطلب کے بغیر کسی کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ نہیں دیتا، اور آپ سے اگلے والا جب اپنا راستہ دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسی شکل میں دیتا ہے کہ آپ اس سے بہتر ہوں اور لوگوں کو پتا چلے کہ آپ اس سے بہتر ہیں۔ میں اپنا ذاتی اگزامپل ایک اپنے سبارڈینیٹس کو دیتا ہوں کہ جب میں ایک چینل 4 کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا تھا تو ہم نے ایک ڈاکومنٹری ریکارڈ کرنی تھی، یہ واقعہ پھر کبھی سناؤں گا۔ لیکن وہ جو گورا آیا تو اس سے میں نے جب کہا کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو اس نے مجھے کہا کہ ثابت کرو کہ تم اتنے پیسوں کے قابل ہو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں یہ کیسے ثابت کر سکتا ہوں، میری صلاحیت جب تک کہ میں اپنے ایکسرسائز نہیں کروں گا اپنی سکل کو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا، اور پھر صلاحیت ایک ایسی چیز ہے جس کو ریٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جس دن میں سیٹ پر آؤں گا اور میں سمجھوں گا کہ میری یہاں پہ ضرورت نہیں رہی، آٹومیٹکلی جو ہے وہ تمہارے دام بڑھ جائیں گے چونکہ تم ایک ضرورت بن جاؤ گے۔ ہم اپنی سکل کو ضرورت بنانے کی بجائے ہم سرپرستی تلاش کرنے کی طرف جب جاتے ہیں تو ہم نہ تو خود کو فلرش کر پاتے ہیں، نہ اپنی سکل کو امپروو کر پاتے ہیں، اور ہم کہیں نہ کہیں دوسروں سے امید لگا کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں آخر کار مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو چوتھی چیز ہے فائٹنگ سپرٹ۔ دو پہلی چیزیں خوف اور بزدلی آپ کی فائٹنگ سپرٹ کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتی ہے، اور جب ہم ضد میں آ جاتے ہیں اور جب ہم کسی سے خائف ہو جاتے ہیں، مایوسی کر لیتے ہیں، تو ہم بدلہ تو لے سکتے ہیں، ہم فائٹ نہیں کر سکتے۔ فائٹنگ سپرٹ سپورٹس مین کی جو ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں سپورٹس مین سپرٹ بھی رہنی چاہیے۔ سپورٹس مین سپرٹ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کسی سے بدلہ نہیں لینا بلکہ اس سے مقابلہ کرنا ہے ایک اخلاقی اصولوں کے تحت۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسی مثالیں ہمارے سامنے دی جاتی ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، اور کبھی کسی نے غور نہیں کیا کسی بھی دنیا میں لڑی ہوئی جنگ اور کسی بھی محبت کے اندر اصول طے شدہ ہوتے ہیں جو دونوں ہی پارٹیاں پہلے سے طے کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ بے اصولی ہوئی ہو۔ تو دوستو چونکہ ایسے بہت سارے فالس نظریات کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان پہ ہم اپنا دماغ نہیں لگاتے، اور اسی لیے غور و فکر کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اپنی فائٹنگ سپرٹ لوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آخری چیز جو ہے خود سے ہمدردی کی خواہش۔
دوستو مجھے لگتا ہے، اور میں نے بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا کہ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہ دوسروں پہ الزام دھرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیا. اور مجھے اس ایسے موقع پر ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے کہ جو بھی اللہ نے ہمارے لیے رزق مقرر کیا ہے، اور رزق کو میں سکل سے جوڑتا ہوں کہ جو سکلز جو ہمارے پیشے بنے، اور وہ پیشہ جو کہ ہمیں وہ دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ضرورتیں ہماری زندگی کی ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری اسی صلاحیت پہ ہمارا جو ججمنٹل ڈے ہے، ہمارا ججمنٹ ڈے ہے، آخری دن جو ہے ہمارے حساب کا ہے، وہ ہماری دی ہوئی سکل کے اوپر ہی سوالات پہ مبنی ہوگا کہ تمہیں یہ دیا اور تم نے اس کو استعمال کیسے کیا. اور دوستو جب ہم اس کو استعمال نہیں کر پاتے تو ہم امپیتھیٹک ہو جاتے ہیں، ہم خود سے ہمدردی چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم کر تو بہت کچھ سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کرنے دیا. کبھی ہم یہ بات زمانے پہ ڈالتے ہیں، کبھی ہم یہ بات دوسروں پہ ڈالتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت کچھ تھا لیکن ہم آگے نہیں بڑھ سکے. اور آخری بات، کئی بار ہم مقام تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہاں پر بہت دیر ٹھہرے نہیں رہتے. دوستو قدم جمانے کے لیے ٹکنا اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا جھکنا ضروری ہوتا ہے، جتنا انکساری ضروری ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ جب ہم کسی منزل پر پہنچتے اور کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو ہمیں وہ مقام فخر ضرور دیتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو شاباش بھی دیتے ہیں کہ ویل ڈن کہ آپ یہاں تک پہنچے، اور آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ بہت کوششوں جدوجہد سے پہنچے اور یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے. لیکن اس میں غرور کہیں نہیں ہونا چاہیے. میں ازراہ تفننی کہتا ہوں، لیکن جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم غرور کیوں نہیں کرتے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ پہلا گناہ ہے جو شیطان سے سرزد ہوا. غرور آپ کی سکل کو پنپنے سے روک دیتا ہے، اور انکساری اس کو بڑھنے میں دوسروں کی مدد شامل کر دیتی ہے جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی سٹرگلنگ لائف میں ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں اپنے سب آرڈینیٹس کو کہ جب ہم سٹرگلنگ لائف میں ہوتے ہیں ہم اپنے ٹیلنٹ اور اپنی سکل کا ایک گلاس بھر رہے ہوتے ہیں، اور جتنی دیر وہ گلاس جتنا بھرا ہوا ہوگا جب ہم ایک مقام پہ پہنچیں گے اتنی ہی دیر میں وہ ختم ہوگا اور اتنی ہی دیر ہم ٹھہرے رہیں گے. یہ تو طے ہے دوستو کہ یہ زندگی ایک سائیکل کی طرح ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، اور اسی سائیکل کے گرد جو ہے وہ چیزیں گھوم رہی ہیں، زمین گھوم رہی ہے، انسان گھوم رہے ہیں، معاشرے گھوم رہے ہیں، اور کوئی کہیں پر مستقل ٹھہرا نہیں رہ سکتا. لیکن وہ بہت دیر ٹھہرا رہ سکتا ہے اگر اس نے اپنا گلاس بھرا ہوا ہے. ممکن ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے لیے سپورٹیو رہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو مدد بھی دیں. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویلاگ کے ساتھ اور آپ کی محبتوں کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ میں حاضر ہوں گا. اللہ کے حوالے.